आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सियासी दर्जे हरारत उरूज पर 27 अक्टूबर 28 अक्टूबर। अगर ये सिर्फ ट्रेलर है तो नवंबर की फिल्म कैसी होगी, इसी पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, वजीर आजम के तर्जुमान भी हैं। JUIF से हमें सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहरयार आफरीदी साहब और सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट हैं मजहर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे ही मैं शुरू करती हूँ। सर, सारी सियासत एक तरफ, सारा ये जो इक़्तिदार की जंग है एक तरफ, तमाम मुतालबात एक तरफ, ये जो 3 दिन का बच्चा आज टीयर गैस बर्दाश्त नहीं कर सका, उसकी शिद्दत और जाँ बहक हो गया, बता सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? मियां नवाज शरीफ हैं, शेख रशीद हैं, इमरान खान हैं, या सिस्टम है? पहली बात है जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और वाकई इसके मुतालिक मेरे पास तो अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह उनके दुख और गम के अंदर शिरकत कर सकूं जिनके घर में ये हादसा हुआ है और शहादत हुई है। प्रॉब्लम ये होती है कि जिस वक्त कोई कानून आप नाफिज करने के लिए निकलते हैं तो आपके पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। आपने धकेलना है, आपने हजूम को इकट्ठा नहीं होने देना, और उस कोशिश के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास होते हैं वो यही होते हैं कि आप टेयर गैस का इस्तेमाल करें। नहीं, देखिए बदतरीन जी आप देखिए, क्योंकि दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ना करें और उसके नतीजे के अंदर फिर 10-5 हज़ार लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और वो हमला आवर हो जाएं किसी सरकारी इमारत के ऊपर, चाहे वो PTV हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सेक्रेटेरिएट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। और जब हो जाएं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहती है? ये ऑप्शन रहती है कि आप फौज को या पुलिस, जी मैं आपको वही तो बताने लगा। तो आखिरी ऑप्शन होता है ना, ऐसा तो नहीं आप लोगों ने ये आखिरी ऑप्शन को पहले इस्तेमाल कर लिया है? मैं आपको जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। देखिए, आप इंतजार कर सकते हैं उस वक्त का जब आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे, जैसा कि आपने धरने के दौरान देखा कि सरकारी जो है वो ट्रक लगाए गए और तोड़ के पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गए, सेक्रेटेरिएट 3-4 दिन के लिए बंद कर दिया गया। और उस वक्त आपके पास ये ऑप्शन रहती है कि सरकारी जिन इदारों को और जिन अफसरान को आपने कहा हुआ है कि वो स्टेट की रिट जो है और उनके तहत काम करें, उनके पास ऑप्शन ये है कि वो फोर्स इस्तेमाल करें और उस तसादुम के अंदर लामहला जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। या आपकी कोशिश ये होती है कि जब आपको बड़ा क्लियर इंटेंशन के साथ बता दिया जाए कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जहां से ये चीज शुरू हो रही हो आप वहीं उसको रोकने की कोशिश करें ताकि वो फैल ना सके। हमने कोशिश ये की है कि ये फैले ना, ताकि ये वो वक्त ना आए जिसको शट डाउन कह रहे हैं, जिसमें लोगों के आईनी हकूक जो हैं वो सलब होते हैं, कोई अस्पताल ना जा सके, कोई स्कूल ना जा सके, कोई रोजगार ना ले सके। नजर आया मुसद्दिक मलिक साहब, और फर्क ये नजर आया, आर्टिकल 144 यहाँ पर था, लेकिन क्या ये इसको यहीं अप्लाई होना था? शेख रशीद अहमद जो लाल हवेली के बाहर उन्होंने जलसा करना था, तो कोई वही हुई थी, इल्हाम हुआ था कि ये पुरअमन नहीं रहेगा, इंतशार हो जाएगा। और जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूथ विंग का जो इनका कन्वेंशन था, क्या उसके बारे में भी पहले से पता चल गया था कि इंतशार हो जाएगा? सर, जो आपने क्रैकडाउन किया, आज आपारा में दिफाए पाकिस्तान काउंसिल ने भी जलसा किया, 3 से 4 हज़ार लोग थे, वहां अप्लाई नहीं हुई है 144 क्यों? आप बिल्कुल बजाय इरशाद फरमा रही हैं। अच्छा कि आपने ये सवाल उठा दिया। देखिए, अगर शेख रशीद साहब इजाज़त मांगे ताकि तमाम हिफाजती इकदाम किए जा सकें, तमाम अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो लोगों को मुहैया किए जा सकें, या जिस तरह बारहा कहा जा रहा है PTI को कि देखिए आप एप्लीकेशन दें और एक जगह का तयन किया जाएगा और आप एक दिन नहीं बेशक 100 दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, वो बिल्कुल ठीक है। जो भी शख्स अगर दाखिल करेगा एक एप्लीकेशन कि हम यहाँ पे एक जलसा करना चाहते हैं, सियासी जलसा करना चाहते हैं, जो उनका कानूनी आईनी हक है, तो ना सिर्फ उनको फैसिलिटेट किया जाएगा जैसे कि किया गया है पहले PTI को हर जगह पे, बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। लेकिन जब आप सड़क पे निकल के कहते हैं कि इन डिफाइंस, कानून की भी डिफाइंस में, आइन की भी डिफाइंस में मैं तो निकलूंगा, मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं, मैंने जब ऐलान कर दिया। जो लोग हैं उनसे आपको खतरा नहीं है, और जो ये सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इनसे आप देखिए, शेड्यूल 4 का तो कोई भी शख्स होगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो लेकिन जो जलसा जिन लोगों ने जलसा किया है उन्होंने बाकायदा इजाजत लेके जलसा किया है। अगर कोई भी सियासी शेड्यूल 4 वाला कर कोई भी नहीं, ऐसी बात नहीं मैडम। देखिए, मैं आपको बारहा कह रहा हूं, आप गलत बात कर रही। शेड्यूल 4 का कोई भी शख्स जो आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी जलसा, कोई भी जमात जो करना चाहेगी, जिसका इनको भी उतना ही हक है जितना दीगर जमातों को है, अगर वो कि उस जलसे में शेड्यूल 4 का कोई आदमी नहीं था। मेरे जानने में नहीं, आपके पास है?
سر آپ کو حکومت میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں میرے خیال میں تو نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو ایسی بات نہیں, میرے خیال میں وہ لوگ جو اس وقت کوئی بھی عدم تنظیمیں جو نام بدل کر کام کر رہی ہیں نا, کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے جو تنظیمیں اس وقت رجسٹر ہیں وہ آ کے جب جلسہ کرتی ہیں, ہمارا تو مسئلہ ہی ہے, ہم تو کہہ ہی رہے ہیں کہ جس طرح نام بدلا ہے, کام بدلا ہے یا نہیں بدلا, یہ تو ہمیں نہیں پتا سر. آپ کو مجھے ایک منٹ دینا پڑے گا. دیکھیے ہم کہہ ہی رہے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ایسی روایت نہ ڈالیں کہ 10-50 ہزار لوگ جو ہیں وہ سڑک کے اوپر آ کے, چاہے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو یا بلہ ہو یا کوئی اور چیز ہو, کوئی ایسا چیز جس سے تشدد کیا جا سکے اور ریاست جو ہے اس کے سامنے کیپیچولیٹ ہو چکے, یہ روایت نہ ڈالیں. آئین کے تحت آپ کام کریں. جو بھی جماعتیں آ رہی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایسی جماعت ہے جو بینڈ ہے تو اس کو روکا بھی جائے گا اور گرفتار بھی کیا جائے گا. آپ کے جو وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آج جو دفاع پاکستان کاؤنسل کے بھی لوگ تھے, انہی میں سے لوگ ان کی ہیلپ کریں گے, ان کو سپورٹ کریں گے ان کے جلسے میں, یہ خدشات آپ لوگوں کی طرف سے ظاہر کیے گئے تھے کہ ہمیں انفارمیشن ہے. میں نے آپ کو خواجہ آصف صاحب نے یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا اور میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جماعت جو باقاعدہ ہمیں نوٹس دے گی, ہم اس میں کرتے کیا, یہ کیوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ضروری ہے, ضروری اس وجہ سے. ایک منٹ اگر آپ عنایت کیجیے, ذرا لمبی ہو گئی, نہیں یہ ذرا لمبی ہو گئی مگر ذرا مجھے موقع دیجیے. اگر کوئی بھی جماعت کہتی ہے, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اگر تو کوئی ملیٹنٹ جماعت ہوگی تو اس کو نہیں آنے دیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی جماعت جو رجسٹرڈ ہے اور اس وقت لیگل نہیں ہے, اگر وہ اپلیکیشن دے گی تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو روٹس, ایک تو ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں, دوسرا آلٹرنیٹیو روٹس جو ہیں ان کو اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ وہ جو آئینی حق لوگوں کا ہے ہسپتال اور سکول اور ذریعہ روزگار کے لیے. ویسے کہا انہوں نے لاک ڈاؤن کا, لیکن کر آج آپ لوگوں نے دیا, کنٹینرز لگا دیے, دیکھیے میں آپ کے سامنے ٹھیک ہے, میں آپ کو دوسری تجویز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم سب کچھ ہٹا لیتے ہیں. جس وقت وہ حملہ آور ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہم پرامن رہیں گے, تو پھر ہم فوج کو کہیں گے کہ آپ بندوق سے گولی چلا دیں. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. میڈم میری بات سنیے, آپ بالکل بجائے ارشاد فرما رہی ہیں, اور بڑا دل آپ نے 4 مہینے دیکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ بھی دیکھا, ایک دھرنا نہیں ہوا, کئی دھرنے ہوئے. اس بڑے دل کے بعد جو آپ نے ریاست کا جو استحصال اور پامالی ہوتے دیکھی ہے, اس کی ویڈیوز تو ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہیں. اس کے بارے میں پوچھ بھی لیتی ہوں میں شہریار آفریدی صاحب سے. آج جو کچھ ہوا ہے آفریدی صاحب, اس سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے عزائم اور ارادے جو ہیں وہ ذرا کھل کر سامنے آ گئے ہیں. سر اب یہ جو نئی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور عمران خان کو جو نظر بند بھی وہ ہے ان کو کیا گیا ہے, کیا لگتا ہے یہ 2 نومبر کا جو آپ کا پلان ہے سر, آپ لوگ کر سکیں گے, اس کو پورا عمل ہو سکے گا اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ پارس. ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ جن کا ہونے کا یقین اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتا ہے وہ ایک تو خائف نہیں ہوتے, دوسرا وہ توکل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سیاسی جماعت کوئی آپ کے نزدیک نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی آج دیکھیں پارس, وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ ایک صحابی بڑی بڑی بادشاہوں کے دربار میں کھڑا ہوتا اور وہ بادشاہتیں ہلتی. اللہ وہی اللہ ہے. بدقسمتی سے جب کا آپ کا ہونے کا یقین دنیا سے اور معاملات سے اور نمبر کی گیم سے ہو تو پھر اللہ کی پٹکار پڑتی ہے. پارس میں ایک سمپل چیز بتاؤں گا, جو سیاسی خودکشی پی ایم ایل این کر رہی ہے کل سے, جی سیلف ڈسٹرکشن اور جمہوریت کو جو نقصان یہ خود پہنچا رہے ہیں اکراس دا بورڈ, تمام سیگمنٹ آف سوشل لائف, تمام پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل پنڈتس آر کریٹیسائزنگ them. کیوں؟ یہ تو بھگتیں گے آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے سر؟ پارس میں جی تحریک انصاف کیا چاہتی ہے کہ آپ خدارا ایز اے پرائم منسٹر پاناما پہ 4 سوالوں کے جواب دے دیں. یہی پیپلز پارٹی نے سینٹ میں بل بھی پیش کیا. اب 126 دن کے بعد جب ایک پارٹی کو احساس ہوتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا ہے, جب 80 دن کے بعد برہان وانی کے لیے جوائنٹ سیشن یاد آئے, جب سرجیکل جو سٹرائک ہے, اور اسی طرح آپ کے جو سیریل لیکس ہیں 22-23 دن ہو گئے ہیں. کل کیا ہوا ہے جی, جو تمام, میں زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتا, یہ بکلاہٹ کے شکار ہیں. یہ جو اپروچ ڈریکونین جو لاز امپلیمنٹیشن جو انڈین ہیلتھ کشمیر میں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جو نازیز اور فاسسٹ اپروچ انہوں نے اپنائی ہے, پر امن احتجاج کرنا, اور پھر ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا, ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ ٹیسٹ کیس, کیا اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کنٹینرز بھی نہیں لگائیں گے؟ ان کی نااہلی یہ ہے کہ انہوں نے پورے اسلام آباد کو بلاک کر دیا ہے. یعنی یہ تو الزام ہم پر لگا رہے تھے, اور وہ تو 2 کی ڈیٹ تھی نا, تو یہ کون سی یہ پینک بٹنز کیوں بج رہے؟ اور پھر ایک اور
तलाल चौधरी, ख्वाजा साद रफीक और वो 2-3 और साहिबान जो है, उनके लिए मैसेज है कि अगर आप अव्वल तो इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह 2 नवंबर विद द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, ठीक है, आपको एक म्यूजिक फेस करना है। अगर आप खुदा ना खास्ता सरवाइव कर जाएं, ठीक है तो 500 दिन आपके रहते हैं ना, तो इतना करें कि कल आप सह भी सकें। क्योंकि याद रखिए कि जब कलसूम नवाज इस्लाम पिंडी में निकली थी, अकेली जान और बाशी खान अफरीदी, वो लोग जो इनको प्रोटेक्ट करते थे, वो लोग ये उनको डसते थे और डसते रहे। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एहसास होना चाहिए कि जब आपके वालिद साहब के जनाजे में आपको शरीक नहीं होने दिया था, तो याद रखें पॉलिटिकल कल्चर में आप ऐसे रिवायात कायम करें जिससे कल आपको मियां साहब और आपके बच्चों को खून के आंसू ना रोना पड़े। हल्कों का ख्याल ये है कि अगर आपकी टॉप लीडरशिप को नजरबंद या गिरफ्तार कर दिया जाए ना, तो फिर ये सब कुछ हो नहीं सकेगा, क्योंकि जो बाकी की आपकी लीडरशिप है ना, उसमें इतनी अहलियत और सलाहियत नहीं है कि वो इतने बड़ा मुंह चढ़ा सके। आज एक शख्स है जो पनामा के लिए जवाब नहीं दे रहा, वो क्वार्ट आया था। अच्छा। 12 से 15 मिनट में कूफ। क्यों? Why he left Kohat? He should have shown the guts to face the people. उन्होंने लोगों का मुकाबला नहीं किया। ठीक। मकसद क्या है पारिस? बदकिस्मती से मेरी और मेरे जैसे पूरे पाकिस्तानियों के साथ मसला क्या है इस वक्त कि वी नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लोग नहीं निकल रहे। आज 4 दिन या 3 दिन के बच्चे की जो माँ बाप जिस इस्तिराब में है, बिल्कुल। आज पाकिस्तान में क्वेटा में वो 62 लाशों के वो तमाम लवाहिकीन चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि ना अहली इस लेवल की है, उनको भी इन्होंने इधर भेजना। सर, आपने जो हुकूमत की बौखलाहट की बात की है, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मजहर अब्बास साहब जरा इस पर अपना कमेंट दे दें सर, कि कल और आज जो कुछ हुआ है, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत की प्लानिंग है, इनकी बौखलाहट है, इस तरह इन्होंने अपने केस को मजबूत किया है या कमजोर किया है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तरीकेकार है वो कैसा लगा आपको, कैसा रहा? देखिए पारस, असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर बुनियादी तौर पे बना ही नहीं और बहुत ही उसमें पुख्तगी नहीं आई जी। देखिए जब ये गवर्नमेंट जो होती है उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए कल आप ऑपोजिशन में भी होंगे। बिल्कुल। 2009 में ये ऑपोजिशन में थे, यही 144 इनको बुरा लग रहा था और इन्होंने इस पर प्रोटेस्ट भी किया था और यही गिरफ्तारियाँ जब हुई थी तो उसे इसी तरह कंडेम किया था। आज तहरीक इंसाफ इसे कंडेम कर रही है, लेकिन मुझे खदशा है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो उनका भी रवैया यही होगा। उसकी एक बुनियादी वजह क्या है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, ये जब बरसर इख्तिदार आती हैं तो ये जमात और गवर्नमेंट जो है वो एक हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट और पार्टीज हमेशा सेपरेट होनी चाहिए। यही वजह है कि पार्टी गाइडलाइन देती है गवर्नमेंट्स को। अब आप यही लाठी चार्ज और ये आईडीपीज और डॉक्टर्स को ये खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा। सर ठीक है, यहाँ तो सबका एक ही सुप्रीम कमांडर होता है। बुनियादी तौर पे एक बात जो मुसद्दिक मलिक साहब से भी मैंने बात की और उन्होंने भी ऑप्शन की बात की। सर आपके ख्याल में फिर इस वक्त में हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शन है जो वो इस्तेमाल कर सकती है इस सूरत हाल में, या इनकी नजर में मसले का हल सिर्फ यही नजरबंदियां और गिरफ्तारियां ही हैं? नहीं, बहुत देखें पारस, बहुत ऑप्शन हैं। ये तो ऑप्शन ही नहीं था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। आप किसी भी तरीके से इस तरह किसी मूवमेंट को क्रश करेंगे तो इस मूवमेंट में हमेशा जान पड़ जाएगी। ये इनको सीखना चाहिए 77 की मूवमेंट से, MRD की मूवमेंट से। जब भी आप इस तरह के एक्शन करते हैं तो मूवमेंट खत्म नहीं हुआ करती, मूवमेंट में एकदम जोर पकड़ जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे सोचना चाहिए इनको इस तरीके से। बहुत से पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, इन्होंने मुझे बताएं पिछले 24 घंटे में बाकी दीगर जो सियासी जमातें हैं उनसे किस हद तक किए हैं, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने की किस हद तक बात की है। तो ये एक चीज होती है, ये जो तरीका है कि कानून पे अमल दरामद करने के नाम पर जब आप पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन करते हैं तो उसका नुकसान यही होता है जो हमें नजर आ रहा है। ये जो इस बच्चे वाला वाक़या हुआ है, यही चीज जब लॉकडाउन कर रहे थे, यही चीज जब तहरीक इंसाफ लॉकडाउन की बात कर रही थी तो उसमें यही खदशात थे कि जी अक्सर हमने देखा है कि धरने और इसमें रैलीज में होता यह है कि आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं एक आम आदमी को, जो एम्बुलेंसेज जाती हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं। सर लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता। तो ये पॉलिटिकल कल्चर की कमी है हमारे यहाँ। वो तो है, लेकिन ये करना चाहिए नहीं। देखिए प्रोटेस्ट करना बिल्कुल हर जमात का राइट्स है, लेकिन हमें प्रोटेस्ट डिफाइन जरूर करने चाहिए। ये एक बड़ी डिबेट है
کہ ہمارے یہاں جو پروٹیسٹ کا کلچر ڈیولپ ہوا ہے، کیا صرف پروٹیسٹ کا کلچر یہی ہے کہ ہم سڑکیں بلاک کریں؟ کیا پروٹیسٹ کلچر، اور یہ سب کے لیے ہے، یہ جو گورنمنٹ آج یہ بات کر رہی ہے، یہی گورنمنٹ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اسے یہی کلچر اچھا لگتا ہے، لیکن جب یہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو ان کو یہی کلچر برا لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے سر، لیکن ایک سوال صرف حافظ حمداللہ صاحب، بریک کے بعد میں آپ سے ہی بات کروں گی۔ سر، آج کچھ غلط ہوا ہے؟ کس نے غلط کیا ہے؟ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے، کیونکہ مولانا صاحب جمہوریت کی بہت بات کرتے ہیں نا۔ دیکھیے، جمہوریت میں ہوتا ہے آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، آئین کی سپریمیسی، قانون کی طاقت۔ ایک لینڈ ڈرا ہو چکا ہے، ایک وہ قوت ہے جو قانون کو توڑنا چاہتا ہے، ایک وہ قوت ہے جو قانون کی عملداری چاہتی ہے۔ آپ کے خیال میں کون بہتر ہے، کون ابتر ہے؟ سر یہ بتائیے کہ آج دن کے اختتام پر جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں پہلی دفعہ ہے کہ حکومت نے قانون کی حکمرانی دکھائی ہے، پہلی دفعہ ہے۔ ٹھیک، کیونکہ اگر وہ نہ ٹھیک دکھاتے، میں کہتا ہوں اگر وہ نہ دکھاتے تو پھر سپریم کورٹ پر بھی چڑھائی ہوتی، پی ٹی وی پر بھی چڑھائی ہوتی، یہ اثر پڑتا ہے اس کا، پارلیمنٹ پر بھی چڑھائی ہوتی۔ ٹھیک، کیا یہ سارے آئین اور جمہوریت اور ریاست کی علامات تھے یا نہیں تھے؟ ہمیشہ جب فیصلے ہوتے ہیں، میری بات سنیں نا، سر ویسے خدشے کی بنیاد پر آپ ایسی کارروائیاں کر سکتے ہیں جو خدشات آپ نے فارس میں ایک بات کروں، دو لفظ ہے، ایک ہے تدبر، ایک ہے تفکر۔ ہمیشہ جب فیصلے ہوتے ہیں ماضی کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو نقصانات ماضی میں ہوئے اس کو روکنا۔ ٹھیک ہے، جب ماضی ہم دیکھیں پی ٹی آئی کی، اس کی ماضی یہ ہے کہ ہم کشمیر ہائی وے سے آگے نہیں بڑھیں گے، پھر کہا کہ ریڈ زون سے آگے نہیں بڑھیں گے، پھر ڈی چوک پہ آئے، ڈی چوک سے آگے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، ماضی کسی کا بھی شاندار نہیں ہے یہاں پہ، صرف خدشات کی بنیاد پہ بات نہیں ہو سکتی، یا ثبوت ہے تو پھر بتائیے کہ ایسی کارروائی کی۔ جب ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ میں نے پنڈی کو بند کرنا ہے، میں نے اسلام آباد کو بند کرنا ہے، آج کس نے کیا؟ میں نے کشتیاں جلائی ہے۔ سب سے دکھ کی بات یہ، آپ یہ سوال کریں، سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ لیڈر گھر میں تھا، کارکن سڑکوں پر، نکلنے ہی نہیں دیا نا اس کو۔ دیکھیے، کمانڈر ہمیشہ میدان میں ہوتا ہے، بالکل بالکل ٹھیک، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کا طریقہ کار، اگر آپ کی ول، آپ کا نیت صحیح ہو تو پھر اپنے گھر کے بجائے وہ شاہراہ افریدی کے گھر میں ہوتا ہے، کسی چور راستے سے وہ نکل کے آتے ہیں، اپنے کارکنوں کے بیچ میں ہوتا ہے، کارکن سے پہلے میں قربانی دیتا ہوں۔ لیکن اس لیے میں کہتا ہوں، تو پھر بات کیوں رہا تھا نا؟ ٹھیک ہے، شیخ رشید آیا تو پھر بات کیوں رہا تھا؟ فرار ہونے میں تو کامیاب ہوا نا، اور فرار ہونے میں جب کامیاب ہوتا ہے وہ کس کی صفت ہے؟ وہ تو چور کی صفت ہوتی ہے۔ چلیں، یہ چور اور سپاہی کی جو بات ہے اس پہ ذرا مزید ابھی بات کریں گے، چونکہ مولانا صاحب نے اس حوالے سے اور بھی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن میں بریک لے لوں، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ۔ حمداللہ صاحب، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ چوہے مار نہیں سکتے اور شیروں سے پنگا لے لیا ہے۔ سر، یہ چوہے، اور ذرا سمجھائیں گے کہ یہ چوہے کی اور شیر کی لڑائی ہے، یا پھر یہ جو عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کے احتساب کا مطالبہ ہے، اور جو حکمرانوں کو چیلنج کر رہا ہے وہ شیر ہے، یا پھر جو نظریں چرا رہا ہے اس مطالبے سے وہ شیر ہے؟ اس میں آپ اس تناظر میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، اس میں تو آپ نئی تبدیلی نہیں لا سکے، آپ نے نیا خیبر پختونخوا نہیں بنایا، ٹھیک ہے، وہاں تو آپ نے احتساب کا کوئی نمونہ نہیں دکھایا۔ جنرل حامد نے استعفیٰ دے دیا، احتسابی کمیشن آپ نے بنایا، ضابطہ آپ نے بنایا۔ جب انہوں نے احتساب شروع کیا، وہ خود کہتے ہیں کہ 115 کیسز ہیں، اس میں 97 میگا کرپشن کیسز صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ اس کے جب ان کو پتہ چلا کہ اب 15 یہاں پہنچ گیا تو انہوں نے پھر پر کاٹنا شروع کیا۔ خیبر لکس آپ کے سامنے، شکیل درانی نے کیوں استعفیٰ دیا پیڈوس کی سربراہی سے، اور ارباب شہزاد چیف سیکرٹری، آپ ان کی دیکھیں فائلوں پر انہوں نے کیا لکھا ہے حکومت کے حوالے سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولانا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو پورا ملک تو کیا، آپ خیبر پختونخوا کو نیا خیبر پختونخوا نہ بنا سکے۔ مرکز کی جو نیب ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ پکڑے ان کو نہیں۔ دیکھیے، صوبے کے لیول پر انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا آزاد احتسابی کمیشن بنائیں گے کہ ہر ایک کا احتساب کرے گا، پرویز خٹک سے لے کر کلرک تک۔ جب انہوں نے احتساب شروع کیا تو پھر وہ مستعفی ہونے پہ کیوں مجبور ہوا؟ وہ نہیں کر رہے، مرکز کر لینا۔ نیب نے ڈاکٹر عاصم کا بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے فارس بی بی میں ہم تو سب ٹھیک نہیں ہے، ہم تو سارے بالفاظ ان کے گندے، سارے ڈاکو ہے، لٹیرے۔
جب ڈاکو ہے تو پرویز الہی مشرف کے زمانے میں ان کے کہنے کے مطابق پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا. آج اس کے ذریعے نواز شریف کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور شیخ رشید چپڑاسی بھی نہیں تھا, آج وہ تھنک ٹینک ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے, کوئی فلسفہ نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی اس وقت میں دشمن ہے تو وہ ہمیشہ دشمن رہے گا, تو اس میں تو پاسبلٹی ہوتی ہے نا, یہ تو آرٹ آف پاسبلٹیز ہے نا. سیاست تو بات چیت ہو سکتی ہے, تو اگر وہ کل یہ سمجھتے ہیں سٹیٹس کی بات کی جاتی ہے. کیا شیخ رشید سٹیٹس کا آدمی نہیں ہے؟ کیا پرویز خٹک پرسوں کس پارٹی میں تھا, گزشتہ کل کس پارٹی میں تھا, آج کس پارٹی میں؟ ٹھیک ہے, اس کو الفاظ ان کے ان کو لوٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپشنز پہ ذرا بات کی جائے نا. مصدق ملک صاحب, پھر وہی بات سر, کیا وجہ ہے حکومت اس دفعہ اتنی ایگریسو کیوں ہے, اتنا ایگریشن کیوں ہے سر کہ ان کو روکنے کے لیے پھر وہی بات کنٹینرز, ڈنڈے, پولیس, کوئی آپشن؟ سوال یہ ہے کہ زیر غور ہے سر, یا پھر آپ نے بس یہ ڈیسائیڈ کر لیا طاقت سے ہی سیٹ کریں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر تو واقعی حقیقت میں صرف انصاف اور احتساب مقصود ہے تو 1000 صفحے کی پٹیشن سپریم کورٹ میں ایڈمٹ ہو چکی ہے, جس کی مینٹینیبلٹی حکومت چیلنج نہیں کر رہی, یعنی یکم سے ٹرائل شروع ہے. سر وہ تحقیقاتی ادارہ تو نہیں ہے نا کورٹ ویسے؟ جی وہ جس کو بھی حکم دیں گے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر بھی پٹیشن دائر کر رکھی ہے, وہ بھی ایڈمٹ ہو چکی ہے, اس پہ بھی کام شروع ہے. تیسری بات یہ ہے کہ 2 بل ہیں جو اس وقت اسمبلی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ایک بل وہ ہے جو پیپلز پارٹی نے داخل کروایا ہے, ایک بل وہ ہے جو حکومت نے داخل کروایا ہے. آپ کسی بھی ایک بل کو جمہوری طریقے سے لے کے آگے بڑھیں, اور اگر آپ کو دونوں نامنظور ہیں تو اپنا بل پیش کر دیں, کیونکہ وہاں پہ ایک جمہوری طریقہ ہے کہ اگر ہمارا کنسنسس نہیں ہوگا تو جو جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہے اس کے اندر یہ بل پاس ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی پارٹی کا بل مان لیں سر, اس پہ تو ان کے دستخط بھی ہیں. میں مان رہا ہوں آپ کی بات, مگر اس بل کے اندر پرائم منسٹر کا انہوں نے کہا ہے, پرائم منسٹر کا مطلب ہے محمد نواز شریف. ٹھیک ہے, دیکھیے ایسا کرتے ہیں, نہیں میڈم بات سنیے, آپ ایسا کیجئے کہ آپ آئین کے اندر بھی لکھ دیں کہ پرائم منسٹر کا مطلب ہے محمد نواز شریف. جب آپ کوئی قانون بناتے ہیں تو کسی شخص کے نام سے نہیں بناتے, آپ قانون بنا کے سب لوگوں کو اس میں ڈالتے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کی فیملی اس کے اندر جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ پرائم منسٹر کے نام سے قانون بنائیں تاکہ اور کوئی پرائم منسٹر اس کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے اچھا چلیے, تو میں نے آپ کو اس وجہ سے کہا کہ 2-3 چیزیں بتائیں. اگر آپ کو انصاف چاہیے تو وہ شروع ہو گیا ہے, اگر آپ کو احتساب چاہیے تو وہ الیکشن کمیشن میں شروع ہو گیا, اگر آپ کو قانون سازی چاہیے, اگر قانون سازی چاہیے تو آپ آئیے اسمبلی کے اندر. لیکن اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے, تو آپ کے پاس ما سوا حکومت اور آئین کو الٹانے کے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اور آئین اور حکومت کو تو پہلے الٹایا جا چکا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا, تو آپ دوبارہ کر دیکھیے. سر لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے سیاسی تحریک کو طاقت سے آپ کرش نہیں کر سکتے, اس کو کرش نہیں کیا جا سکتا. ہم روک رہے ہیں صرف نہیں, آپ جس چیز آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا سیاسی خودکشی کر رہے ہیں, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ریاستی استحکام اور ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہاں پر پچھلے 2-3 سال میں ایسا بنانا ریپبلک بن گیا ہے کہ آپ کو ریاست کے کسی آئینی کسی قانون کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. اب جب اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے تو آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے. طاقت کا جو یوز کرے, اگر طاقت بھی نہ چلی پھر کیا ہوگا؟ ریٹ کیسے اسٹیبلش کریں, آپ طریقہ کار بتائیے. اگر آپ قانون سازی کرنے کو تیار نہیں, آپ کو سپریم کورٹ پہ اعتبار نہیں, آپ کو نیب پہ اعتبار نہیں, کسی ادارے پہ اعتماد نہیں. آفریدی صاحب کچھ آپشن سر آپ دے سکتے ہیں تاکہ یہ اس نہج پہ نہ جائیں معاملات ویسے؟ جی کامن سینس پریویل نہیں کر رہی. یہ کیوں پاناما پہ ٹی او آرز پہ ٹائم بائی کر رہے ہیں؟ ان کے جب ممبران سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں. ٹی او آرز کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں, نہیں پارس, اگر مورل کریج ہو تو عمران خان کہتا ہے بنی گالا شوکت خان ہم جدھر سے سٹارٹ کرنا ہے, ہر چیز میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ مین سمتھنگ از ٹیریبلی رانگ سم ویئر. ایک اور چیز, آپ کے ملک میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, نیشنل اسمبلی, اس میں ایف آئی اے, نیب, ایف بی آر کہے کہ ہم ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. آگے کہا بالکل. کشمیر کمیٹی کے لیے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنی جان وہ میاں محمد نواز شریف اور پی ایم ایل این کے لیے مار رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں, اس کا 10% بھی کرتے تو کشمیر کا کاز عالمی سطح پر ہم کہاں تک پہنچا چکے ہوتے. وہ کیا رہا ہے؟ اپنے مفادات, ملک قرضوں میں ڈوبے, ملک خدا نخواستہ ذلیل ہو. ابھی کہا ہے نا بنانا ریپبلک, جب ہندوستان کا مودی کہے
کہ یہ تو پرائم منسٹر کی سپیچ ہی نہیں UN کی, یہ تو رائل شریف ہے. کیا میسج دے رہا ہے؟ اگر نیشنل سیکیورٹی پرائورٹی نمبر 1 ہے کسی اسٹیٹ کے لیے تو سیریلیک پہ خاموشی کیوں ہے؟ اور آخری چیز, یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہتے عورتوں کو روڈوں پہ اور چوراہوں میں کیا کریں جب آپ نہیں مان رہے ہیں تو دیکھتے رہے ایسے ہی سب کچھ. سیکشن 144 لگا تھا نا جی بالکل لگا ٹھیک ہے جی. ہائی کورٹ کا ٹیسٹ بھی ہو رہا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ مارکی کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں, آپ نے خود کہا کہ دفاع کاؤنسل کی میٹنگ میں کچھ نہیں کر رہے. ہو کیا رہا ہے؟ خوف, پینک, ڈر. یاد رکھیے دنیا میں اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ان سے پہلے بھی بڑے بڑے بادشاہ اور رتبے والے لوگ گزرے ہیں, آج وہ کہاں ہیں؟ ہاں بالکل سوچنے کی اللہ کو جواب دے ہونا ہے. آج کل ہو کیا رہا ہے؟ سیاست کا کاروبار بھی بن گیا ہے, اور جتنا زیادہ ڈیسیو کرے, جتنا ادھر سے ادھر پیش کرے وہ سیاست. ہمیں یہ چیز نہیں آتی, ہم یہ چیز کہتے ہیں. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بتائیے کہ اب کیا یہ جو لاک ڈاؤن کا ورڈ ہے آپ کے کوئی رہنما کل سے استعمال نہیں کر رہے, آج خان صاحب نے بھی نہیں کیا, تو اب کیا سے بات احتجاج کی اور لوگوں کو جمع کرنے کی ہے کہ ابھی بھی لاک ڈاؤن کریں گے؟ جب 10 لاکھ لوگ آئیں گے خود بخود ہو جائے گا, اور ہم یہ لاک تشریح کر رہے ہیں آپ. اور یہ جو ابھی تو کوئی نہیں نکلا نا, تو یہ تو اسلام آباد آلریڈی انہوں نے سیل کیا, تو یہ نکلنے نہیں دیں گے آپ کو. میری بات سنیں, یہ تو میرا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, یہ ہر قسم ہتھکنڈے استعمال کر لیں گے. ابھی کہا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک شخص کو, شیخ رشید کو تو یہ روک نہیں سکے. اسے کہا تھا نا میں پہنچوں گا. تحریک انصاف کے ورکرز تمام لوگ 2 نومبر پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ باذن اللہ. وہ لوگ اگر یہ پاکستانی قوم واقعی اسی سیچویشن کو آگے چلانا چاہتی ہے, آپ کے ملک میں چائلڈ پورنوگرافی کہاں چلی گئی ہے؟ کرمنل جسٹس سسٹم, جوڈیشل سسٹم. ذرا اس ایشو پہ رہتے ہیں نا سر. دیکھیں اب عمران خان, آج صورتحال جو ہوئی ہے اس کے بعد عمران خان کہہ رہے ہیں اب 10 نہیں 15 لاکھ لوگ آئیں گے. شیری مزاری نے کہا 20 آئیں گے, لیکن سوال رکاوٹیں وہی رہی, ڈنڈے رہے, پولیس رہے, کنٹینر رہے, پھر کتنے لا سکیں گے؟ جتنے حربے انہوں نے استعمال کرنے کر لیں. یاد رکھیں انہوں نے کیا کیا کام, تحریک انصاف میں تھوڑی بہت جو ناراضگیاں تھیں وہ دور کر دی ہے, ہمدردیاں گین کر لی. الحمدللہ پاکستانی قوم is raring to go for the second. میاں صاحب put your house in order and جتنے بھی لوگ آ wait for the 2nd of November. جتنے بھی لوگ آ گئے, آفریدی صاحب آپ جتنے بھی لوگوں کو لے آئے, آپ انہیں کیا کہہ کر لا رہے ہیں؟ شہر کو مفلوج کرنے کے لیے, احتجاج کے لیے, دھرنا دینے کے لیے؟ ہم ان کو اس لیے لا رہے ہیں کہ اس ملک کا پرائم منسٹر اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرے. سر اگر احتساب کے لیے نہیں پیش ہوتے کتنا ویٹ کریں گے, اور ایک مقام تک کریں گے یا گلی گلی لاو بات؟ سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں نا, سپریم کورٹ میں ہم گئے. نہیں سپریم کورٹ میں ہم میں وہی کہہ رہی ہوں, میاں صاحب کو بلایا وہاں پہ. پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹی آرز بناؤں گا اور عدالت کو پیش اپنے آپ کو پیش کروں گا. یہ تو ہم گئے ہیں نا, یعنی جب ہم رائیونٹ جائیں تو ایف بی آر نوٹسز ایشو کرے. ہمارا سپریم کورٹ, ہم تمام کورٹس کی رک جائیں پھر سر, فیصلہ آنے والا 1 نومبر کو ڈیٹ ہے نا. فارس آپ کو پتہ ہے بوروئنگ لیول کس لیول پہ چلی گئی ہے؟ بوروئنگ کس لیول پہ چلی گئی ہے؟ کرسٹینا لوگارڈ نے کیا کہا ہے؟ اور پاناما لیکس کے بعد ایک اور جو سی پیک کو جو یہ تباہ کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے, اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ کالا باغ ڈیم. یہ حکومت بنا رہی ہے کرٹیسائز. مصدق ملک صاحب, مصدق ملک صاحب, کہا جا رہا ہے سر اس صورتحال میں, نازک صورتحال ہے, اس میں چھوٹی سی بھی غلطی نا بہت بڑا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے سر, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جو غلطی ہے وہ نقصان صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہو. تو سر آپ اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو خود ہی آفریدی صاحب نے کہہ دیا, بغاوت کا عالم تو انہوں نے خود بلند کر دیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بغاوت جی انہوں نے کہا فرض ہے اس وقت. تو اگر آپ چاہتی ہیں اور عوام چاہتے ہیں, پہلے بھی کئی مرتبہ بغاوت ہو چکی, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ کہہ دیجئے کہ نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ یہ آج عوام کو کہہ دیجئے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آئین کو اٹھا کے کوڑے کے ڈبے میں پھینکا جائے. پہلے بھی پھینکا گیا ہے, ہم بغاوت کرتے ہیں, ہم کسی ادارے کو نہیں مانتے. نافذ ہے, آپ پر بھی ہے. بغاوت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو پرائم منسٹر کو آپ نے کہا کہ عدالت میں آ جائیں, انہوں نے کہا آ جائیں گے. تو اب اگر وہ عدالت میں آ رہے ہیں اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کس چیز پہ بغاوت کر رہے ہیں؟ اپنے عراق کے لیے 20 لاکھ لوگ لنڈن میں لکھ لے, عراق وار کے اگینسٹ.
یہ ابھی آئس لینڈ میں لوگ نکلے، خود نکلے تھے، وہ خود نکلے تھے نا، کسی لیڈر کے ساتھ نہیں۔ دیکھیں اپوزیشن گھر میں بیٹھ جائے، پھر یہ اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ اگر اپوزیشن کا کام یہ کہ یہ تمہاری باری پھر میری باری اور ملک لٹتا جائے، ذلیل ہوتا جائے، اس کے لیے ہم ان کو کوئی اجازت نہیں۔ آپ پروٹیسٹ کیجئے، ہم کر رہے ہیں پروٹیسٹ، لوگوں سے ان کا آئینی حق نہ چھینیں۔ سر لاسٹ یہ 2 نومبر کے بعد 5، 6، 7 نومبر کو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں آپ؟ فارس ایک بہت بڑی بیماری اور خطرناک بیماری لگی ہے۔ کسے؟ عمران خان صاحب، وہ ہے وزارت عظمیٰ کی بیماری۔ ابھی وہ گلاب جامن نہیں ہے کہ ہم اس کو پلیٹ میں دیتے، ہاں ابھی اس کا ازالہ کس طرح کرنا ہے، خدمت کرنی پڑے گی۔ یعنی اس ملک میں حق کے بولنے کے لیے آپ کو پرائم منسٹر یعنی بطور مسلمان انسان ہمیں حق اور سچ کا ساتھ نہیں دینا، یہ ترغیب دے رہے ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، جن کے دل میں قرآن ہے۔ یہ آج بریکنگ نیوز ہے، پاکستانی قوم سنے کہ حافظ حمداللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بن جائیں تو پھر ادروائز ایک انسان کو بیماری بتا دی، بیماری لگی۔ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وارثین انبیاء کرام۔ بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔